बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कौमी असम्बली में कुलभूषण जादेव, एहसानुल्लाह एहसान को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के अंदर काफ़ी तंदो तेज़ जो तकारीर थी वो होती रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हुकूमत वक्त और स्पेसिफ़िकली इमरान ख़ान कुलभूषण जादेव को NRO दे रहा है, जबकि शहरी मज़ारी का कहना है कि ये सारा कुछ हमारे सर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर पर थोप दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया ICJ को। इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि सिर्फ वहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी और हर कोई एक दूसरे के ऊपर ये सब जो मुद्दा है ये डालने की कोशिश कर रहे थे। अब इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान जो इसको जो एक पुट ऑन किया है इन्होंने आगे, इसको लेकर इनका इससे फ़ायदा क्या होगा। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो लीगल एस्पेक्ट है वो क्या कहता है और लीगल एस्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है, कीपिंग इन व्यू ICJ की जो डायरेक्शन पाकिस्तान को दी गई हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नैब को लेकर बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। कोई जजमेंट नहीं आई लेकिन रिमार्क्स आए हैं, लेकिन उसके ऊपर दोबारा जो सियासी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका ये ख्याल है और वो कह रही हैं कि नैब को बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि उसको ताला लग जाना चाहिए और ये काला कानून है। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल बाजवा ने, दिफाई तज्जिया कार हैं। मेरे साथ हैं स्काइप पर हसन असलम शाद, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं और बड़े क्लोजली इन्होंने कुलभूषण जादेव का जो केस है ये मॉनिटर किया हुआ है। और लाहौर में मेरे साथ हैं ज़ईम कादरी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। इससे पहले नाज़रीन कि हम बात का प्रॉपर आगाज़ करें, ज़रा आपको मैं शॉर्ट सुनाना चाहूँगा जिसमें जो कौमी असम्बली है उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद हम बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, इस तरह से why is stooping so low in front of India? क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनके बाद मेरे समझ नहीं आता, भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा नहीं आया है, जिस दिन एहसानुल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया। ये एक कमेटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो जुरिस्डिक्शन ICJ में, अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो। वेलकम बैक। जल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, आपने शॉर्ट भी सुना, मुझे बताइएगा सर, क्या वाकई पाकिस्तान की जो इज्जत है वो बेची जा रही है हिंदुस्तान को लेकर और पाकिस्तान बिल्कुल लोअर डाउन हो चुका हुआ है चीज़ों को लेकर और अब कुछ आगे आइंदा होने नहीं जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। आज मैं सुन रहा था ये जो बातें हो रही थी और NRO और ये सारी बातें, ये देखिए, ये सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। ये इसमें ना कोई हकीकत है ना कोई सच्चाई है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका सिग्नेटरी है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को हम मानते हैं ऐसे मुकदमात में जो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल। उसी हवाले से पिछली हुकूमत ने इस केस में, कुलभूषण जाधव के केस में, इसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को, और या तो उस वक्त ना करते, लेकिन बहरहाल उस वक्त एक्सेप्ट किया। और फिर जो उसने फैसला दिया है उसमें जो पॉइंट जिनमें हमारा एक्शन जरूरी है वो एक्शन हमें लेना है, पीरियड। उसके बाद इसके अलावा ना कोई उससे ज्यादा बात है ना कम है। और ऐसी चीजों से ना तो कोई कैपिचुलेशन हो जाती है किसी कौम की दूसरी कौम के सामने, और ये मतलब है बिल्कुल ही मैं समझता हूँ जो इतना शोर गुल हो रहा था असेंबली में वो कोई नई बात नहीं थी, हर रोज ऐसे ही होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी
پارلیمنٹ آج کل اسی طرح چل رہی ہے, جو اصل کام ہونے چاہیے وہ ہوتے نہیں ہیں. اور دوسری ایک بات یہ بھی بلاول بھٹو بار بار یہ NRO جو دیا کا شور کر رہے تھے, بات یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی NRO کیا کرتے رہتے ہیں. NRO جو تھا اس میں تو ایک طرف حکومت تھی, پرویز مشرف تھی, اور دوسری طرف ان کے والد اور ان کی والدہ تھی جن کو معافیاں دی گئی تھی. تو کیا یہ ان کے والد اور اپنی والدہ کو یہ کمپیئر کر رہے ہیں کلبھوشن یادو کے ساتھ اس وقت؟ ایک طرف گورنمنٹ ہے, دوسری طرف کلبھوشن یادو ہے. تو یہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں بغیر سوچے سمجھے جاہلانہ قسم کی گفتگو ہو رہی. ٹھیک, جل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظیم قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شہری مزاری کہتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہ سارا جو قصور ہے یہ ان لوگوں کی حکومت میں ہوا جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کی جورسڈکشن, اور اب ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں, I would be going with جل صاحب. جو بات انہوں نے کی ہے وہ بھی اسی شور شرابے اور پوائنٹ سکورنگ کا حصہ ہے جس کی طرف اشارہ بڑا وائبرنٹلی جل صاحب نے کیا. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم ICJ کا حصہ ہیں اور ہمیں بہرحال انٹرنیشنل ورلڈ میں رہنا ہے, ہم آئسولیشن میں نہیں جا سکتے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از ناٹ اے جوک that you would just say that we would not be a part to their any jurisdiction. You would face lot of music out there. آپ کو انٹرنیشنل ورلڈ میں رہنا ہے ایک مہذب ملک کی طرح, تو جانا تھا, درست گئے. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو پھر وہی بات کہوں گا کہ ایک تو آپ کو آئسولیشن میں, لیکن پرابلم کہاں ہے کہ چیزوں کے کیے جانے کے طریقے نے بہت چیزوں کو ابہام میں ڈال دیا. جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان فیشن ان ووگ ہو, موجود ہو, اور آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے کوئی جو ہے وہ کام کرنا چاہیں, تو obviously there are a lot of eyebrows which are raised. لوگ اس پہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں یہ کیا کرنے جا رہے تھے. اور پھر اپوزیشن کو ایک موقع مل گیا, انہوں نے بھی پوائنٹ سکورنگ کی, اور یہ درست کہا گیا کہ کوئی بھی شخص وہ آج کلبھوشن کو کسی قسم کا NRO دینا یا اس کو کسی قسم کا ریلیف دینا جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتا اس ملک میں. پاکستانی پوری قوم جو ہے اس پہ بڑی اسٹریٹ فارورڈلی اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑی ہے, اور پوری قوم کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ اس ملک کے بچوں کا قاتل ہے, اس نے اس ملک میں دہشت گردی کی ہے. اور آرمی کورٹ کا وہ فیصلہ جو رائے جو فائق ہے اس کو بہرحال بدیر یا جلد انشاءاللہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان جو ایک سوورن کنٹری ہے وہ اپنے طریقے سے چلتی ہے. لیکن پوائنٹ سکورنگ کرتے وقت معذرت کے ساتھ یہ حکومت کا زیادہ قصور ہوا کرتا ہے, بیکاز دے آر دا پیپل ہو گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف تھنگز ان دی اسمبلی اینڈ ان دی پولیٹیکل فرنٹ. تو ان کو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے, اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے, ان کو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اگر وہ اس آرڈیننس کی بجائے اس ہاؤس میں یہ سب کچھ لے کے آتے اور ڈسکشن ہوتی تو things would have been very very comfortable. ٹھیک, حسن مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کیا صحیح تھا ICJ میں جانا, نمبر 1, اور اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسیس دی بھی جا رہی ہے, لیکن ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی میننگ فل ایکسیس نہیں دی جا رہی, کاؤنسلر ایکسیس. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ میں مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے تھا, اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا. میرا اس کے بارے میں پرسنل جو ویو ہے, کیونکہ میں ایک بین الاقوامی قانون کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ پاکستان نے اچھا کیا بین الاقوامی عدالت میں جا کے. کیونکہ دیکھیے منصور, جیسے کہ میرے کو پینلسٹس نے بھی یہ بات ابھی آپ کو بتائی, یہ ایک انٹر کنیکٹڈ دنیا ہے جس کے اندر ہم ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اس کے اندر پولیٹیکل سٹیکس بھی ہیں, اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس جورسڈکشن کو اوائڈ کر سکتے تھے, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کے اندر دونوں ممالک کا جو ڈسپیوٹ ہوتی ہے جن کے درمیان, ان کا ایگری کرنا جورسڈکشن پہ لازمی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں قانونی کچھ, لیکن پاکستان کا جانا جو تھا یہاں پہ بہت اچھا تھا. اور دیکھیے ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ایشو ہے یہ لیگل ایشو تو ہے ہی ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز بہت ہیں. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو کلبھوشن جادو کیس میں اسٹریٹجی تھی وہ تھی آل اور نتھنگ اسٹریٹجی. یعنی ان کا بیسک جو ایک مدعا تھا وہ یہ تھا کہ کلبھوشن جادو جو ہے وہ ایک انوسینٹ آدمی ہے جس کو پاکستان نے ایبڈکٹ کیا, اس کو ٹرائی کیا, اور اس کو پھر ایک رانگ فل سینٹنس کے طور پہ اس کو جو تھا وکٹمائز کیا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بین الاقوامی عدالت ایک ورڈکٹ پاس کرے جس میں وہ اس کو بری و ذمہ قرار دے. بین الاقوامی عدالت نے یہ نہیں کیا. ہاں اتنا ضرور کیا کہ انہوں نے انڈیا کو کہا
کہ آپ کی رائٹ ہے کانسولر ایکسس کی جو پاکستان آپ کو ڈینائی کر رہا ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا دونوں ایک طرح سے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں اس کیس میں اپنے طور پہ جیت گئے, لیکن میرے خیال میں فرام پاکستان پرسپیکٹو یہ ایک بہت اچھا ایک ورڈکٹ تھا جس میں کہ اس کو فری نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ICJ ویسے بھی نہیں کر سکتی. تو میرے خیال میں اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن فار پاکستان ٹو گو ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, کیونکہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور ہم نے یہ دنیا کو شو کرنا ہے کہ ہم ایک ریسپانسبل ملک. ایبسولوٹلی. اچھا جل صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جنرل لا آف لینڈ جو ہے آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, سو اس میں یہ جو ریویو ٹو فیسیلیٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, جو رائٹ آف اپیل ہے, اس کے اندر اب حکومت ہی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اور حکومت نے ہی سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ ایک لائر اپوائنٹ کر دیں اینڈ ہی کین ٹیک کیئر آف دا تھنگس, بیکاز ایک یہ بھی میں حسن سے بھی اس پہ ویو لوں گا کیونکہ کوئی جو فارنر ہے وہ آ کے اس کیس کو نہیں لڑ سکتا. سو گوئنگ فارورڈ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کا انالائز کیسے کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ جی منصور, میرے خیال میں یہ سوال تو پہلے آپ کو حسن صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ قانون کا اور کانسٹیٹیوشن کا سوال ہے, لیکن میں اپنی ایک کامن مین پرسپیکٹو اس پہ دے سکتا ہوں. لیکن میرے خیال میں یہ قانونی تقاضے جو ہے نا, ان دا لائٹ آف دی ججمنٹ آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ٹھیک ہے, جتنے بھی قانونی تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے. جیسے ابھی زعیم صاحب نے کہا تھا نا, قادری صاحب نے, کہ ہم بھائی ایک انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی دنیا میں رہتے ہیں, ہم کسی اکیلے جزیرے پر مرون ہو کے نہیں رہ رہے کہ وہیں ہم نے رہنا ہے اور وہیں ہم نے ختم ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے, دنیا میں رہنا ہے. دنیا کے قوانین جو ہیں, حسن اسلم شاد صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کیسے ہیں اور کیا ان کی سینکٹیٹی ہے. تو ہمیں لوگوں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تو اس لیے جو ضروری ایکشنز ہیں وہ ہمیں لینے ہی ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میرا خیال نہیں ہے کہ اگر ریویو بھی ہوگا تو ریویو جو وہ کہے گا کہ کیونکہ دیر از انف ایویڈینس اس کے خلاف, کلبھوشن جادو کے خلاف بہت زیادہ ایویڈنس موجود ہے جس کی وجہ سے اسے پہلے سزا دی گئی تھی. تو وہی ایویڈنس اب بھی موجود ہوگا ریویو میں بھی, یا رائٹ آف اپیل اس کو ملے گی تو اس اپیل میں بھی, تو اسی ایویڈنس کی بنیاد پہ دوبارہ فیصلہ ہوگا. تو کلبھوشن یادو کہیں بھاگا نہیں جا رہا, اور اگر اتنے سال دیکھیں نا 2016 میں اس کو پکڑا گیا تھا, اور ویری انفارچونیٹ کہ اس وقت جو حکومت تھی وہ اس کا کریڈٹ تو اب لے رہی ہے کہ ہم نے پکڑا یا جو بھی کیا, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ تھی سیاسی ملک کی وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے رہے. اپنے 2 سالوں کے دوران ایک دفعہ بھی اس شخص کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا انہوں نے, کسی بھی نہ قومی نہ کسی بین الاقوامی فورم پہ, جو کہ ایک غلط بات تھی. لیکن بہرحال جو گزر گیا سو گزر گیا, اب ٹھیک طریقے سے ہم چل رہے ہیں. اور کلبھوشن یادو کو جو سزا ہوئی ہے, الٹیمیٹلی میرے خیال میں اس کو وہ سزا بھگتنا پڑے گی. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جس وقت سے واپس آتے ہیں تو ذرا زعیم قادری صاحب سے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ایک اس چیز کو لے کر تذبذب آ رہا ہے ہر طرف سے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. قادری صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ آئٹم نمبر 4 پریزنٹ ہوا تھا جس کے بعد خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اور یہ جو اب پریزنٹ کیا گیا, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اس پوائنٹ کو میں بھی بڑا ویلیڈیٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز پہلے پارلیمنٹ میں آ کے ڈسکس ہونی چاہیے تھی, یہ چیز بالکل ویلڈ ہے, یہاں پر حکومت کی ہے کوتاہی بڑی, اور لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی عزت اور انٹیگریٹی یہ سب کچھ جو ہے یہ سٹیک پہ لگ گیا اس آرڈیننس کے بعد. when you jump onto conclusions پھر آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ جب آتے ہیں تو then there is no limit to it. وہ بھی جب حکومت گفتگو کرتی ہے اور جو وہ کہتی ہے اور یہ جو کہتے ہیں, میں تو خیر I'm an independent political worker, but my concern certainly would remain, or my what I would think and what Pakistan should do, وہ simply یہ بات ہے کہ آپ کو میرے خیال میں اس کیس کو لمبے سے لمبا چلانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر کورٹ میں لے کے جانا چاہیے, ہر کورٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے. مقصد صرف اس کی پھانسی نہیں ہے صبح کو. میں تو چاہتا ہوں کہ پچھلے اگلے 3 سال جنرل صاحب would bear me out, my brother from the international relations and an international lawyer would bear me out. I'm talking about the political aspect of the whole scenario. ٹھیک ہے, کہ انڈیا کو آپ وہ اتنا امبیرس کریں پوری دنیا میں, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو آپ کورٹ میں جا کے 20 دفعہ تھریش کریں, چاہے وہ دیکھیں اس کی پھانسی کر دینے سے تو صرف کچھ نہیں ملے گا نا. اصل کانسیپٹ کیا ہے کہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہندوستان
نے پچھلے 70 برس میں پاکستان کی اینٹی کو تسلیم نہیں کیا, اور وہ ہندوتوا کی ذہنیت جو ہے, جو تحریک پاکستان کے لوگ کہا کرتا ہے کہ ہندو اور ہندوستان پاکستان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا, یا بڑی آئے لوگ امن کی آشا والے. خیر یہ ایک اور سبجیکٹ ہے. میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے باپ نے, جنہوں نے پاکستان بنایا, میرے دادا نے جن کو گولڈ میڈل ملا, وہ لوگ ماتم کیا کرتے تھے اس بات کا. وہ کہتے تھے تم ہندو سائیکی کو نہیں جانتے ہو. آپ نے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے پوری دنیا میں, آپ نے بتانا ہے پوری دنیا کو کہ ہندوستان کیا کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. آپ اس کو صبح پھانسی دے دیں, would not serve the purpose. آپ کو چاہیے کہ اپنے کورٹس میں لے کے جائیں, اپنے ہر کورٹ میں اس پر ڈسکشن ہو, میڈیا اس کو ٹیگ کرے, انٹرنیشنل میڈیا کے پاس جائیں, اور پھر آپ آپس میں لڑ رہے ہیں یار. مطلب یہ ہے آپ کا لیول کہ آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن نیشنل ایشو پہ کنسنسس نہیں کر پا رہی ہے, اور اس کو اسی لیے آپ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اور اس کو پراپرلی استعمال نہیں کر پا رہے. ٹھیک, آپ کو چاہیے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں بار بار جائیں, روز تاریخ لگوائیں, حق میں فیصلہ ہو جائے, پھر ایک اپلیکیشن دیں. یو ہیو ٹو ایمبیرس انڈیا آن دس ایشو. آپ کو 70 برس میں اتنا پورٹنٹ ایشو نہیں ملا. حسن مجھے ایک چیز بتائیے گا, ویری ویلڈ پوائنٹ آف قادری صاحب, کہ ہمیں ان دس سچویشن جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کو مزید اسٹریچ کرنا چاہیے اس حد تک تاکہ ہم ہر لیول کے اوپر ہندوستان کو, بیکاز ان کا وہ اس کا ویسے آپس کی بات ہے, اس کا جو نک نیم تھا وہ مونکی انہوں نے رکھا ہوا تھا, کوڈ نیم, تو انڈین مونکی از ود اس, تو وی ہیو ٹو ایمبیرس انڈیا ان ایوری اسفیئر آف لائف اینڈ ان ایوری کورٹ. کیسے انالیسس کر رہے ہیں؟ جی حسن. جی دیکھیں منصور, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے اپنے کو پینلسٹ سے بھی اگری کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو چیز ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا ایک لیگل ڈائمینشن ہے اور ایک اس کا جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمینشن ہے. اب جہاں تک لیگل ڈائمینشن کا تعلق ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک حکم دے دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے. اور اس تناظر میں میرے خیال میں آرڈیننس کا آنا وہ بہت ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے بات, میں ایگری کرتا ہوں زعیم قادری صاحب سے کہ اس کا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا تھا, لیکن اس بات پہ ہمیں ایگری کرنا پڑے گا کہ یہ آنا بہت ضروری تھا, کیونکہ انڈیا جو تھا وہ ہمیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈریگ کر سکتا تھا. فیٹف کے اندر بھی جو ہے آج کل ابھی تک ہماری گردن پھنسی ہوئی ہے, تو ہمیں جو تھا ہمیں یہ ڈیسیجن کرنا ہمارے اوپر لازمی تھا. جہاں تک اس کو ڈریگ کرنے کا تعلق ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیا جو ہے وہ اس وقت اس کو ایک بہت آپ یہ کہہ لیں سینسٹر قسم کا پولیٹیکل کلر دینے کی کوشش کر رہا ہے. 3rd ٹائم پاکستان نے ان کو کانسولر ایکسس دی ہے. وہ ہر دفعہ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمیں وکیل جو ہے اس کا جو پاور آف اٹرنی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا, ہمیں ڈاکیومنٹس نہیں دیے گئے, وہ اپنی طرف سے ڈیلے کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بھی آئی ایگری, although as a lawyer I don't favor this, but I agree we should also use technicalities to our advantage. جو قانون کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن ہے جو ارائز ہوئی ہے, جس میں ہم وکٹم بنے ہیں, ہم دنیا کو شو کریں کہ ہندوستان کا اصلی چہرہ کیا ہے. اچھا حسن, مجھے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, حسن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, میں نے جنرل صاحب سے بھی یہ بات کی تھی. جی حسن, میں جنرل صاحب سے یہ بات کی تھی, مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو جنرل لا آف لینڈ ہے جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کہتا ہے, جو رائٹ ٹو اپیل کہتا ہے, اس کے اندر اب انالیسز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اب گوئنگ فارورڈ کیا ہونے جائے گا؟ جی منصور, آپ کی آواز کٹ گئی. جی اچھا, میں آپ کو اب آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل. اچھا, میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, جو جنرل لا آف لینڈ ہے پاکستان کا, جو آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جو کہتا ہے ٹو ریمین ٹو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, جس میں رائٹ ٹو اپیل بھی ہے, اس پورے پیرائے کے اندر اب گوئنگ فارورڈ اس کو آپ کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں, اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیں منصور, اب جہاں تک آئی سی جے کی ججمنٹ کا تعلق ہے, انہوں نے افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن جو ہے وہ اس کی آبلیگیشن ڈالی ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہے کلبھوشن جادو کو بھی رائٹ آف اپیل اویلیبل ہے. جہاں تک فورن لائر کا تعلق ہے وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن اگین میرے خیال میں انڈیا پھر یہاں پہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے. پاکستان کے لائرز کو انگیج کر کے بھی جو ہے اس میٹر کو ریویو کیا جا سکتا تھا, اب آرڈیننس بھی آ گئی ہے, لیکن میرے خیال میں اٹ از اے پاسبلٹی, میری یہ ایک ہنچ ہے, نوئنگ انڈیاز ایول ڈیزائنز, they may take it again to the ICJ because پاکستان کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ دوبارہ جا سکتے ہیں آئی سی جے میں, یہ کہہ کے کہ پاکستان نے کانسولر ایکسس نہیں دی. اور اسی لیے میں نے یہ بات آپ کو پہلے کہی کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان ایک ڈومیسٹک لا کو
پروملگیٹ کرتا جو کہ ابھی آرڈیننس کی صورت میں آیا ہے, جس کے تحت ایک مکمل لیگل فریم ورک پرووائڈ کیا جائے جس کے تحت یہ آدمی جو ہے اپیل فائل کر سکے. اور دوسری چیز جو میں منصور صرف کہنا چاہوں گا کوئکلی, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 2016 میں جب یہ کلبھوشن یادو کو اپریہینڈ کیا تھا تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کورسپونڈنس کی تھی جس میں ایویڈنس جو تھی وہ شیئر کی تھی. اس میں پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے UN میں, انہوں نے بھی انفارمیشن شیئر کی تھی. میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے یہ فرنٹ اب زیادہ اگریسولی کھولنا چاہیے, جس کے اندر پاکستان کو انڈیا کی پوری جو ایکٹیویٹیز ہیں بلوچستان میں اور پاکستان میں ادروائز ان سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. دس ان مائی ویو ول بی آر لافیئر اگینسٹ انڈیا. اوکے, ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. سر, نیب کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں جس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ جی نیب کو تو بالکل آپ کو بند کر دینا چاہیے, یہ کالا قانون ہے جس نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا. سپریم کورٹ کی صرف ریزرویشنز آئی ہیں, ان کے پوائنٹس آئے ہیں, کوئی ڈیسیژن نہیں انہوں نے نیب کے اگینسٹ دیا. ٹھیک ہے, لوپ ہولز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کا بھی کہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ منصور, سپریم کورٹ کے ریمارکس ایک بات ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بالکل ایک دوسری بات ہے. ٹھیک. اور جیسے وہ پرانی بات ہے نا, کہتے ہیں کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس اینڈ ناٹ تھرو دیئر ریمارکس. لیکن اب چونکہ پاکستان میں کچھ رواج ہو گیا ہے پچھلے کوئی 10 سالوں سے کہ ہائر کورٹس جو ہیں وہ ریمارکس بھی بہت زیادہ دیتے ہیں, جوڈیشل ایکٹیویزم کا حصہ بن گیا ہے. which I don't know, یہ حسن صاحب بتائیں گے کہ whether it is healthy or not for the country. لیکن بہرحال اصل جو چیز ایکشن والی ہوتی ہے وہ تو کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے. جہاں تک ریمارکس کا تعلق ہے, وہ ریمارکس جو ہیں وہ بھی درست ہیں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ ہمارے نیب کی کوئی پرفارمنس جو ہے پچھلے جب سے یہ بنی ہے 20 سالوں سے ایسی نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ جی ہم اس پہ فخر کر سکیں. اور خاص طور پہ جو پرفارمنسز کی ہے پولیٹیشینز جو ہیں ان کے ریفرنس سے, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ ان کے اوپر کیسز بنانے کا معاملہ ہو یا ان کو اریسٹ کرنے کا معاملہ ہو یا ان کیسز کو پروسیکیوٹ کرنے کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے جی, ساری چیزوں میں ویکنیسز بھی ہیں. ان ساری چیزوں میں بعض اوقات ہائی ہینڈیڈنس بھی دیکھی جاتی ہے اور ان ساری چیزوں میں بعض اوقات انڈیو کنسیشنز بھی دے دی جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ سارے ریمارکس جو آئے ہیں وہ سارے آئے ہیں. لیکن بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ججمنٹ کو دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات اور دیکھنے والی, یہ جو اب شور مچا ہوا نا, اس کو بند کرو, اس کو ختم کر دو, اس کو, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ دیکھیں کون یہ شور کر رہا ہے. یہ سب وہ لوگ شور کر رہے ہیں جو خود یا ان کے والدین یا بھائی یا بچے یا کچھ ان کے قریبی عزیز جو ہیں وہ خود ان کیسز میں ملوث ہیں, جو کہ کرپشن کے سیریس اور بڑی ہائی لیول کی کرپشن کے کیسز ہیں. اور اس میں فرینکلی یہ تو چونکہ قانون کا ایک طریقہ کار ایسا ہے جس میں آپ کو برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہوتا ہے اور آپ نے ان کا کچھ نہ کچھ ایویڈنس دینا ہوتا ہے. ادروائز یہ میرے خیال میں اگر یہ کورٹس آف جسٹس ہوتے نا, ہمارے یہاں تو کورٹس آف لا ہیں, تو اس لیے وہ اگر کورٹس آف جسٹس ہوتے نا تو یہ حسن صاحب آپ کو بتائیں گے یہ کب کے فیصلے ہو چکے اور ٹھیک ہو گیا, یہ لوگ اندر بھی ہو چکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا قادری صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, نیب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 21 سال سے کوئی رولز ہی نہیں بنے, آپ نے رولز کو کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کی جو 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان کا کہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, جب پروف ہی نہیں ہو رہا اور 90 دنوں تک یہ لوگ پولیٹیشینس کو, اسپیسیفکلی اوبویسلی پولیٹیشینس کو ہی وہ لوگ رکھ رہے ہیں اور کچھ پروو نہیں کر پا رہے. سو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک اور بھی چیز کہ ایک ایون جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی جب FIA بھی ہے تو آپ نے نیب بھی بنایا ہوا ہے, دونوں پیرلل ایک دوسرے کے ارد گرد چل رہے ہیں. اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ ایک تو جی سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ جل صاحب نے اس کی طرف بات کی, برڈن آف پروف کی. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, ایز اے لائر, آئی وڈ سے دیٹ جو جورسپروڈنس ہے وہ واضح طور پہ یہ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ دیٹ you are innocent until proven guilty. ٹھیک. whereas جو concept نیب کا ہے وہ یہ کہتا ہے you are guilty until proven innocent. ٹھیک. so what they do is کہ انہوں نے آپ پہ الزام لگا دیا, اب آپ ثابت کرتے پھریں کہ آپ جو ہیں وہ innocent ہیں.
جو کہ قانون کی روح، جورسپروڈنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو قانون کو تخلیق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور ان عوامل کا جائزہ لیتا ہے جس سے آپ قانون کو تخلیق کرتے ہیں. سو اس کے ہی بینچ مارک پہ یہ قانون جو ہے یہ جو ہے وہ سرنگو نہیں ہے. یہ اپنے ہی کانسیپٹ میں ایک بات ہے. دوسری بات، اس کی امپارشیلٹی نے اس کو مزید گہنا دیا ہے کہ اگر آپ صرف جو کہا سپریم کورٹ نے کہ لائن کے اس طرف کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے ہی نہیں اور صرف اس طرف کے لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ کے مخالف ہیں، تو یہ پیغام جائے گا کہ آپ اس کو آرم ٹوسٹنگ کے لیے، پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور آپ دیکھیں گے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جب اس میں تبدیلیاں کی گئیں اور اس کے بعد کیا ہوا، کیا اس ملک میں پیٹریوٹ نہیں بنی، کیا اس ملک میں کاف لیگ نہیں بنائی گئی. آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف اینی پارٹی یٹ، بٹ قانون تو موجود تھے نا. تو کیا یہ ہوا؟ سب کو علم ہے کیا ہوا اور کس طرح ہوا، اور پھر ان کیسز کا کیا ہوا، اور ان کیسز میں پھر این آر او آیا، اور ایک این آر او نہیں آیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے این آر او آیا اور پھر ایڈجسٹ ہو گئی چیزیں اور آگے چل پڑی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی اس بات سے جو ہے وہ روگردانی نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں احتساب نہیں ہونا چاہیے. احتساب ہر اس نظام کے لیے لازم ہے جس نے چیزوں کو لے کے آگے چلنا، اور پاکستان کے لیے اوبیسلی انڈر ڈیولپ اکانومیز میں اس کا میں 2 سیکنڈ دوں گا، ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ کرپشن صرف واحد مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا، اور بھی بہت سے مسئلے ہیں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کرپشن 5ویں 7ویں نمبر پہ آتا ہے. وی آر ایز کرپٹ ایز اینی بڈی ایلس اینڈ وی آر ایز پائس ایز اینی بڈی ایلس ان دی ورلڈ. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2-4-5 چیزیں ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ 90 دن کا ریمانڈ دے دیں اور پھر 90 دن کا دے دیں، یہ مذاق ہے. اس کے بعد پھر آپ بیل نہ کریں کسی کی. اس کے بعد پھر آپ چیئرمین کو ایک مقتول عنان حکمران بنا دیں کہ وہ جس کو کہے آپ گرفتار کر رہے ہیں، اور جب تک وہ کہے آپ اس کو گرفتار رکھیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے 2 سیکنڈ دے دیں گے تو میں اس کی جو تھریڈ بیئرنگ ہے وہ بالکل پلیز گو. اچھا حسن، شارٹلی مجھے بتائیے گا، آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم، مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ جو ایک چیز ہے ملزم کو گرفتار کر لیتے ہیں، ایون سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی آئے کہ جب وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس کو پھر گرفتار کر کے بند کرنا، یہ ایک بڑا میجر ان کا ویو پوائنٹ تھا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اپوزیشن اکراس دا لائن جو بات مینشن ہو رہی تھی وہ بالکل اپوزیشن کی طرف مینشننگ تھی کہ اپوزیشن کو ہی اس میں پکڑا جا رہا ہے. اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں جی؟ دیکھیں منصور، ایک انگلش کی ایک سینگ ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ جسٹس جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب ایک قانون جو ہے وہ فیئر ہوگا. نیب لا جو ہے میں اس کو ایک آئیڈیل لا یا اس کو ایک فیئر لا کے طور پہ نہیں دیکھتا. اس لا میں بہت لوپ ہولز ہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جو ہے جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن کا جو میگزم ہے یا ایک سینگ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں تو جی نیب، اب یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کیا اس کو ریپلیس ہونا چاہیے کہ نئے انسٹیٹیوٹ سے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ بلو پار رہی ہے اگر آپ ان کا کنوکشن دیکھیں. اس کے علاوہ جو آپ ایک اور چیز جو بڑی روز روشن کی طرح آیا ہے میرے آگے، وہ یہ ہے کہ نیب کی جو ایک پروسیکیوٹوریل ٹیم ہے وہ بھی بہت ہی یعنی انکمپیٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو کانوکٹ کرنا ہے، کسی کو آپ نے اس کو ایکیوز کرنا ہے، اس کے خلاف آپ واٹر ٹائٹ کیس تو کم از کم بنا دیں، یا اگر آپ نہیں بنا سکتے اس کو چھوڑ دیں یار. یہ وہی ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز کیا ہے جی ایک جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا دس از ناٹ پروسیکیوشن، دس از پرسیکیوشن. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں انگریزی ایک اور سینگ ہے کہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو. حسن ٹھیک ہو گیا. جو ہوتا ہے نا ایک شیطان. حسن آئی ایم سوری، آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم. حسن اسلم شاہ تھینک یو ویری مچ. جنرل انیس باجوہ صاحب تھینک یو ویری مچ. زعیم قادری صاحب تھینک یو. ویوز جان لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا آپ کو ایک مال غنیمت کی کہانی سناتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار کے پنجاب پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین، چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر صاحب نے جو 33,80,580 روپے اپنے آپ کو دے دیے تھے، اور 5-6 کروڑ کے علاوہ یہ تھے جو 5-6 کروڑ جو انہوں نے وہاں پر جتنی بیوروکریسی ہے جس میں مالی بھی ہیں، جس میں ان کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بھی نام میں مینشن کرتا ہوں، انہوں نے یہ پیسے واپس دے دیے. لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بھی ابھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو فورگو کرتا ہوں. بہت اچھی چیز ہے، وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن ایکچولی میں ہوا یہ کہ 14 تاریخ کو ڈسپرسمنٹ ہوئی جو ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی آ گئی، اور یہ جو لیٹر انہوں نے ایشو کیا یہ 10 تاریخ کا کیا. سو تھوڑا سا بیوروکریسی جو بلوچستان کی ہے ان
سے کہیں کہ خدارہ یہ دیکھ لیں کہ کن ڈیٹس کو کیا ایشو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو مسٹر مجیب الرحمان ہیں جو آپ کے سٹاف میں ہیں جن کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے, عابد واحد ہیں جن کو 11 لاکھ دیا ہے, فوقیہ دانیال ہیں جن کو 10 لاکھ دیا ہے, اپنے اسسٹنٹس کو آپ نے 5-5 6-6 لاکھ مال غنیمت سے ان کو دیا ہے, ان کو بھی کہیں کہ یہ پیسے واپس دیں, یہ ان کا پیسہ نہیں ہے, یہ بلوچستان کی عوام کا پیسہ ہے اور یہ پیسے ان کو واپس ملیں گے. جب تک یہ پیسے واپس نہیں ملیں گے کیپٹل ٹی وی کے پروگرام سے ہم لوگ اس پر ہمیشہ بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا کہ آپ لوگ یہ پیسے واپس کریں گے. یہ پیسے صرف اور صرف بلوچستان کی ترقی کے لیے اور بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہونے چاہیے. آگے آتے ہیں جی ذرا عثمان بزدار کے پنجاب کے اوپر. ناظرین یہ جن کی آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے طاہر خورشید. یہ 19 کامن کے افسر ہیں اور اس وقت ان کو عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کے فیورٹ, انہوں نے ان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری انفراسٹرکچر لگایا ہے. انفراسٹرکچر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, انفراسٹرکچر لگایا ہے اور پہلے یہ کمشنر ڈی جی خان بھی رہے, سیکرٹری CMW بھی رہے. یہ کچھ عرصے کے لیے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر لگے اور جس وقت یہ پرنسپل سیکرٹری ٹو CM لگے انہوں نے اپنا بیٹا جو اس وقت یہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے, عثمان بزدار صاحب بینگ CM گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک نئی ہم نے ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بریفنگ دیتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو AC سٹی لاہور تھا اس کو ADC ریونیو فیصل آباد لگا دیا. جو لوگ بیوروکریسی کو جانتے ہیں, جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں, ان کو بالکل پتہ ہے ADC ریونیو کا کیا مطلب ہے. اس موقع پر اعظم سلیمان جو چیف سیکرٹری پنجاب تھے جن کو پھر انہوں نے واپس بھیج دیا انٹیریئر سیکرٹری, انہوں نے اس کو اتار کر ADC جنرل لگا دیا کہ تم ریونیو سے ہٹ کے ADC جنرل لگا دو. اور اس کی جو اس کے اوپر جب پھر چیف منسٹر نے ان کو بعد میں کہا کہ میرے PS کو کسی سیکرٹری CNW کے اوپر لگایا جائے تو اعظم سلیمان نے بڑے سخت کامنٹس لکھ کے بھیجے کہ ہی ڈز ناٹ سوٹ دا میرٹ اور ان کو نہیں لگانا چاہیے, جس کے اوپر عثمان بزدار صاحب بہت تل ملائے اور ایون جو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فون تک بند کر دیا. اس کے بعد اعظم سلیمان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا کہ کوئی بات نہیں, اس کو ذرا بات کو رفع دفع کرو اور آگے چیز کو چلنے دو. اور اس کے بعد ان کو اب ACS انفراسٹرکچر لگا دیا گیا ہے اور ان کے پاس رنگ روڈ بھی ہوگی. انفراسٹرکچر کا مین پرپز یہ ہے. ناظرین میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ اس شخص کو پرائم منسٹر عمران خان نے 2 دفعہ اتارا آن کرپشن, لیکن اگر آج عمران خان کے اتارنے کے باوجود عثمان بزدار اس کو لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا پتہ ہے اور کوئی ایسی طاقت ہے جو عمران خان کے آرڈرز کو سبسائڈ کر کے ان کو ACS انفراسٹرکچر لگا رہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام عثمان بزدار صاحب میں آپ کو یہ بات لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر مت وہ ایڈونچرزم کریں جو آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ بیک فائر ہوگی, یہ مس فائر ہوگی اور یہ چیز سب کو پتہ بھی ہے اور سارے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کر چکے ہیں. بہت سارے ایشوز پاکستان کو لے کر, پاکستان کی پنجاب کی حکومت کو اس وقت لے کر ہیں اور اس کے اندر سب سے جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو لگایا جا رہا ہے جن کی ریپوٹیشن نہ ان کی ڈپارٹمنٹ کے اندر نہ اوور آل سب کے اندر بہت بری ہے. کرپٹ لوگ یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ عثمان بزدار صاحب کو کون سی ایسی طاقت ہے جو ایسے لوگوں کو لگانے پر مجبور کرتی ہے. اعظم سلیمان اس وقت بالکل پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے, ان کی فائل بھی انصاف کی دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کے باوجود یہ سب کچھ, مجھے یہ تک پتہ چلا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کو بھی پتہ ہے. اگر عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ آپ کو اور مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں. کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو لوگ ہیں اور ایسے جو عناصر ہیں ان سے پنجاب کی اور پاکستان کی اسپیسیفکلی جان خلاصی کرے. فضیل اصغر صاحب جاتے جاتے آپ کے لیے دوبارہ میسیج ہے, پلیز اپنے تمام سیکٹریز, اپنے مالی, اپنے PN, اپنے گیٹ کیپر جن کو آپ نے نوازا ہے پیسوں سے, ان سے کہیں کہ پیسے واپس دیں. یہ پیسے آپ لوگوں کے نہیں ہیں, یہ بلوچستان کی حکومت ہے, بلوچستان کی عوام کے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بشرطِ زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.